तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। हदीद के बाजू से पकड़कर बेड की जानिब ले जाने पर जैसे वो होश में आई थी, फ़ौरन इसके सामने हाथ जोड़ती अटकते मिन्नत भरे लहजे में बोली, तुम्हारी अदा मुझे बहुत पसंद आई, पर सॉरी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। तमस्खुर से इसके गाल को छूते बोला, सच सच साईं पर प्लीज़ शट अप मिसिस हदीद शाह, अब एक लफ्ज़ और नहीं। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, समझी? चलो बैठो यहाँ। इससे पहले वो और कुछ कहती सख्ती से टोकते झटके से उसे बेड पर बिठाया और इंजेक्शन सेट करने लगा। वो इंजेक्शन को देखते और कुछ इसके सख्त रवैये पर थर थर काँप रही थी। सर झुकाए उंगलियों को मोड़ने लगी। बाजू सीधी करो। अचानक हदीद की आवाज़ पर डर कर झटके से पीछे हुई। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे बच जाओगी? मैं छोड़ जाऊंगा ऐसे ही तुम्हें? एक आईब्रो उठाते तंजिया लहजे में बोला। फ़ौरन से पहले इसने नफ़ी में सर हिलाया। ज़बान तो गोया साथ ही छोड़ गई थी। तो बाजू करो साईं सामने, प्लीज़, हदीद ने उसे दर्द होता घूरते है, बब्बा सख्त बहुत लहजे में कहा। बेबसी से डरते बोली। तो क्या तुम क्या चाहती हो, ऐसे ही छोड़ जाऊं तुम्हें और तुम चली जाओ मुझे छोड़कर? नहीं मिसिस, ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगा मैं। आहिस्ता से इसके बाजू पर हाथ चलाते झटके से अपने करीब करते बोला, जिस पर इसने घबरा कर आंखें ज़ोर से बंद की। इसके डरे सहमे वजूद को देखकर एक मुस्कुराहट इसके होंठों पर आकर गायब हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके बाजू पर हाथ चलाते उसे देखने लगा। वो जो आंखें बंद करे किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह बैठी थी। हदीद की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी, मगर डर की वजह से आंखें नहीं खोल रही थी। आंखें खोलो, आहिस्ता से इसके कान के पास बोला, जिस पर इसने डरते डरते आंखें वाकी। इधर देखो, इसने सामने इंजेक्शन लहराते बोला। आहिस्ता से नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा। हदीद का हर हुक्म मानना जैसे इस पर फ़र्ज़ था। किसी गुलाम की तरह इसके हुक्म की तकमील कर रही थी। इसके सामने ही झटके से इंजेक्शन इसकी बाजू में लगाते खाली कर गया। बस इतनी सी बात थी मेरी जान, अब आराम से लेट जाओ। अब तुम कल ही जागोगी क्योंकि मैंने हैवी डोज दी है तुम्हें। ये कहते कहका लगाकर हंसते अपना बैग लिए बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। इंजेक्शन के ठीक 2 सेकंड बाद ही उसे अपनी आंखें बंद होती महसूस हुई। सर भारी होता जा रहा था, जहन बिल्कुल सुन्न हो गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाता गया। जो आखिर चीज़ इसने देखी थी वो हदीद को बाहर जाते देखा, फिर दुनिया जहाँ से बेखबर सो गई। हदीद ने बाहर निकलकर कमरे को लॉक किया और किचन में रज़िया के पास आया। सुनो रज़िया। जी साहब जी। रज़िया जो बर्तन धो रही थी हदीद की आवाज़ पर पलटी। मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, रात शायद ना आ सकूँ। तुमने बीबी जी का ख्याल रखना है, ओके? और रूम वैसे तो लॉक है, पर फिर भी ध्यान रखना वहाँ कोई भी नहीं जाए, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, समझी? उसे तनबीह करता बोला। और खाना साहब वो कैसे दूंगी बीबी को? इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद आकर दे लूँगा, कहते बाहर निकल गया इसका जवाब सुने बगैर। रज़िया भी कुछ देर पुरसोच अंदाज में रूम की तरफ देखती रही, फिर सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई, ये जाने बगैर कोई मासूम वजूद किस हाल में रूम में कैद है। टून टून फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, मगर कोई उठाने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर परीशे जो अपने रूम में आराम करने की गर्ज से गई थी, नींद ख़राब होने पर गुस्से से झुंझलाती हुई रूम से निकली। हद ही हो गई है, मजाल है कोई देख ले फ़ोन बज रहा है, पर नहीं, यहाँ किसी को क्या लगे, जो मर्ज़ी होता रहे। पता नहीं किसको तकलीफ़ उठी है जो ठीठ बना कॉल पर कॉल किए जा रहा है। गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोलते फ़ोन की जानिब बढ़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? एक ही सांस में ढेरों सवाल पूछ डाले। अंदाज जल्दी जान छुड़ाने वाला था। जी, मैं मिन्हा की स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या? आगे से आधा अधूरा तारुफ करवाया गया। जी सर बोले, मैं मिन्हा की आप ही बात कर रही हूँ। मैम, मिन्हा यहाँ स्कूल में बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर आकर उसे ले जाएं, बच्ची की तबीयत काफ़ी नासाज है। प्रिंसिपल ने गोया जैसे बम फोड़ा हो परीक्षे पर कुछ पल साकित सी खड़ी रही। हेलो मैम, आप सुन रही हैं ना? प्रिंसिपल के दोबारा पुकारने पर जैसे इसका सकता टूटा हो। जी सर, हम आते हैं, बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं, एकदम घबराते बोली।
بغیر اور کوئی بات سنے جلدی سے فون رکھے مریم بیگم کے روم کی طرف بھاگی۔ امی امی، ارے ارے سانس لو لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آندھی طوفان بنی ہو؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ مریم بیگم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی تھیں، جائے نماز رکھتے پلٹی اور پریشے کی جلد بازی پر غصے سے بولی۔ پریشے کے اونچا اونچا بولنے پر مہران بھی اپنے روم سے نکل کر آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی آمنہ بھی وہاں آ گئی۔ پریشان سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر ہوا کیا ہے امی مینہا؟ اتنا کہتے پریشے سانس لینے کو رکی جو ہڑبڑی میں پھول رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ مریم بیگم دل پر ہاتھ رکھے بولی۔ امی وہ اسکول میں بے ہوش ہو گئی ہے، ابھی اسکول سے فون آیا کہ آ کر لے جائیں، اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ پریشے نے جلدی سے ساری بات بتائی۔ اللہ خیر میری بچی کی حفاظت کرنا میرے مالک۔ مہران پریشے جاؤ جلدی سے بہن کو لے کر آؤ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ مریم بیگم مینہا کے لیے دعا کرتی آخر میں مہران اور پریشے کو جلدی جانے کا کہتی بولی۔ جی امی ہم جا رہے ہیں، چلو مہران میں چادر لے کر آتی ہوں، آمنہ امی کا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے پریشے نے مریم بیگم کی طبیعت کا سوچتے آمنہ کو ہدایت کی اور مہران کے پیچھے نکل گئی۔ اللہ میری بچی، مجھے صبح ہی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، صبح سے میرا دل گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ مریم بیگم پریشان سی سر تھامے بیٹھ کے کونے پر بیٹھتے بولی۔ امی کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ریلیکس رہیں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی بھی۔ ماں کو تکلیف میں دیکھ کر آمنہ فوراً سے انہیں اپنے حصار میں لیتے تسلی دینے لگی۔ اپنے ابو کو کال کرو، ان کو بتاؤ جلدی گھر آ جائیں، مریم بیگم نڈھال سی بولی۔ جی میں بلاتی ہوں ابو اور بھائی کو، آپ ٹینشن نہ لیں پلیز۔ ماں کو تسلی دیتے آمنہ احمد صاحب کو کال کرنے لگی۔ تقریباً اگلے دن 10 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ آتے ہی ڈرائنگ روم میں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ رضیہ رضیہ ملازمہ کو پکارتے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ جی صاحب جی، رضیہ کسی بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ چائے کا کپ بنا دو، میرا سر درد کر رہا ہے بہت، آنکھیں موندے حکم جاری کیا۔ جی صاحب جی ابھی آئی، رضیہ فرمانبرداری سے کہتی جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد رضیہ چائے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صاحب جی چائے۔ چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، چائے کا کپ اٹھاتے بولا، مگر اسے ہنوز اپنی جگہ کھڑی دیکھ کر آئیبرو سکڑے پوچھنے لگا۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ صاحب جی وہ بی بی جی نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ان کو اب کیا دینا ہے؟ جھجکتے سوال کیا۔ میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم اپنا کام کرو جا کر، چائے گھونٹ گھونٹ پیتے سرد مہری سے بولا۔ صاحب وہ اندر سے کچھ گرنے کی بھی آواز آئی تھی، ڈرتے ایک اور خبر دی۔ منہ کے قریب جاتا کپ والا ہاتھ رکا تھا۔ کپ سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے، اور تم اب بتا رہی ہو بے وقوف؟ اب یہاں سے دفع ہو، اب یہاں سے، غصے سے کپ پٹکتے بولا۔ جی صاحب۔ رضیہ فوراً جان بچا کر بھاگی تھی وہاں سے۔ چائے ادھوری چھوڑے وہ جلدی سے روم کی طرف بڑھا تھا۔ ایک انجانے خوف نے دل کو اپنے قبضے میں کیا تھا۔ خوف اس کے چلے جانے کا، خوف اس کے چھوڑ جانے کا، بہت سے خیال اس کے دماغ کو جکڑ چکے تھے۔ جلدی سے دروازہ ان لاک کیا۔ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی تھی جو اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہی میری جان، ہاتھ مارتے لائٹ آن کی۔ جیسے ہی کمرہ روشن ہوا، سامنے ہی وہ دشمن جان فرش پر گری ہوئی تھی۔ لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ماہی ماہی میری جان، اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سوری میری جان، اٹھو پلیز، اسے جھنجھوڑتے ہوئے جگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ تو ہوش و خروش سے بیگانہ اس کے ہاتھوں میں ہی جھول رہی تھی۔ رضیہ چیخ کر ملازمہ کو بلایا اور جلدی سے اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ جی صاحب جی۔ رضیہ ہانپتی کانپتی روم میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ڈاکٹر کو کال کرو جلدی، بلکہ کریم کو بھیجو ڈاکٹر کو لے آئے، رضیہ کو جواب دیتے اس کا چہرہ صاف کر کے اس کی چادر درست کرنے لگا۔ گرنے کی وجہ سے سر کسی چیز سے ٹکرایا تھا جس سے ماتھے سے خون نکل کر اب جم چکا تھا۔
چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا جو حدید نے گیلے کپڑے سے صاف کیا۔ ماہی آنکھیں کھولو یار، یہ کیا کر لیا ہے؟ منع کیا تھا نا بیڈ سے اٹھنے کو۔ کیوں اٹھی تم؟ ہاں کیوں نہیں مانی میری بات؟ ایک بار اٹھ جاؤ، سارے سوالوں کے جواب لوں گا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا، جو کبھی نرمی سے اس کے چہرے کو چھونے لگتا تو کبھی ایک دم سخت ہو جاتا۔ حدید کا یہ انداز ماہی کے لیے آنے والے وقت میں بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ منہا میری بچی، کیا ہوئے میری بچی کو؟ پریشے یہ ہوش میں کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، تم لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ مہران اور پریشے جیسے ہی منہا کو لے کر گھر پہنچے، مہران کے بازو میں جھولتی منہا کو دیکھ کر مریم بیگم اور آمنہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور بھاگتی ہوئی ان کی جانب بڑھی تھیں۔ امی ریلیکس، مجھے اسے لٹا لینے تو دیں، بیڈ پر بتاتا ہوں۔ مہران منہا کو سیدھا اس کے روم میں لے گیا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ پریشے بھی پیچھے ہی روم میں داخل ہوئی، منہا کا بیگ اور بکس وغیرہ اس کی رائٹنگ ٹیبل پہ رکھے۔ امی تسلی رکھے، زیادہ ایشو نہیں ہے، بخار ہے بہت، اور شاید کچھ کھایا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ پریشے نے مریم بیگم کے کندھے پر بازو پھیلاتے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ ٹھیک نہیں ہے، صبح کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ مریم بیگم آہستہ سے اس کے تکیے کے پاس بیٹھتی بولی۔ منہا کے گال پر ابھی بھی رات والے تھپڑ کا نشان تھا، جسے دیکھ کر مریم بیگم اور شرمندہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں الحان اور احمد صاحب بھی گھر پہنچ گئے تھے۔ آتے ہی سیدھے منہا کے روم کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے منہا کو؟ احمد صاحب روم میں داخل ہوتے بولے اور کوئی جواب سنے بغیر منہا کے ماتھے کو چھو کر دیکھنے لگے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کو بلایا؟ مریم بیگم کی جانب دیکھتے پوچھنے لگے۔ نہیں، ابھی تو لائے ہیں مہران اور پریشے اسکول سے، مریم بیگم نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ حد ہے بیگم، ڈاکٹر کو تو بلا لیتے آپ لوگ۔ الحان، ڈاکٹر کو فون کرو فوراً، مریم بیگم سے ناراضگی سے کہتے آخر میں الحان سے مخاطب ہوئے۔ الحان ایک طرف خاموشی سے کھڑا منہا کو دیکھ رہا تھا۔ احمد صاحب کی آواز پر چونکا۔ جی ابو، میں ابھی بلاتا ہوں، الحان کہتے فون لیے باہر نکل گیا اور احمد صاحب پریشان سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، ماہی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بے چینی سے ماہی کو چیک کراتے ڈاکٹر سے کوئی چوتھی بار پوچھا تھا اس نے۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی وائف نے بہت زیادہ حد تک کوئی نشہ آور چیز لے رکھی ہے، دوسرا گرنے کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، جلدی ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں بتاتے ہوئے کہا۔ دروازے کے پاس کھڑی رضیہ نے ڈاکٹر کی بات سنتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آیا بی بی جی نے نشہ لیا ہے؟ توبہ توبہ، دیکھنے میں کتنی معصوم لگتی ہے، رضیہ نے ساتھ کھڑے کریم سے رازدارانہ انداز میں کہا۔ چپ کر، کیا پتہ کیا چل رہا ہے یہاں، بڑے لوگ ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، ایسے الزام نہیں لگاتے کسی پر، کریم نے ڈانٹنے والے انداز میں رضیہ سے کہا۔ ہاں یہ بھی صحیح بول رہے ہو، عمر بھی اتنی نہیں ہے، نا سمجھی میں کچھ کھا لیا ہوگا۔ کریم کی ڈانٹ پر رضیہ نے فوراً پینترا بدلا۔ کریم نے اسے دیکھ کر فقط افسوس سے سر جھٹکا۔ کریم، جاؤ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آؤ، ڈاکٹر سے ساری بات معلوم کرنے کے بعد کریم سے بولا جو دروازے کے پاس ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ جی صاحب آئیں۔ ڈاکٹر صاحب؟ کریم رضیہ کی بات پر افسوس کر رہا تھا جب حدید کے پکارنے پر جلدی سے سیدھا ہوا، ڈاکٹر صاحب کو لیے باہر نکل گیا۔ رضیہ، چکن سوپ بناؤ، میں فریش ہو جاؤں تو خود ماہی کو پلاؤں گا، رضیہ سے کہتے خود واش روم میں گھس گیا۔ رضیہ کچھ دیر ماہی کو بغور دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتی کچن میں چلی گئی۔ مریم بیگم منہا کے پاس ایک پل کو نہ ہلی تھیں، پریشانی سے ان کا بار بار ماتھا چوم رہی تھیں۔ امی بس کریں نا، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ بس ڈاکٹر آتا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی، پریشے ماں کو پریشانی سے ہلکان ہوتے دیکھ کر بولی۔ ان کی طبیعت بگڑنے کے ڈر سے تسلی دینے لگی۔ پریشے، منہا کی چادر سیٹ کر دو، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، مریم بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی الحان کمرے میں داخل ہوتے بولا۔
جی بھائی، پریشہ الحان کو جواب دیتی جلدی سے منہا کی چادر سیٹ کرنے لگی۔ جب ڈاکٹر اور الحان کمرے میں داخل ہوئے، گھر کے سبھی فرد وہاں موجود تھے۔ آمنہ منہا کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے آتے ہی اٹھ کر سائڈ پر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب منہا کو چیک کرنے میں لگ گئے۔ جب کچھ دیر بعد الحان نے اضطرابی کیفیت میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے نا؟ الحان جب سے آیا تھا حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سب نے ہی یہ بات نوٹ کی، مگر منہا کی طبیعت کا سوچ کر اگنور کر گئے۔ سب جانتے تھے منہا میں اس کی جان بستی ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ الحان صاحب، بچی کو کوئی بہت گہری ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کو بخار ہوا ہے، اور شاید نیند بھی پوری نہیں کی۔ لگتا ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں یہ کچھ میڈیسن لکھ دیتا ہوں، ان کو دے دیں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے منہا کو اچھے سے چیک کرنے کے بعد کچھ میڈیسن لکھتے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ مریم بیگم نے فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، 1 گھنٹے تک انشاءاللہ ہوش آ جائے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کو تسلی آمیز لہجے میں سمجھاتے بولے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو چھوڑاؤں اور امی میں یہ میڈیسن بھی لے آؤں؟ الحان ڈاکٹر صاحب کو چھوڑنے کا بولتے آخر میں مریم بیگم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، جلدی آنا، مریم بیگم دھیمے لہجے میں بولی۔ احمد صاحب تو بس ایک ٹک بیٹی کو دیکھے جا رہے تھے جو بخار کی زیادتی کی وجہ سے بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ مریم بیگم نے احمد صاحب کو گمسم بیٹھے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ کچھ نہیں، منہا کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں، تھکے تھکے سے انداز میں بول کر باہر نکل گئے۔ مریم بیگم منہا کے تکیے کے پاس بیٹھی کچھ نہ کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر وقفے وقفے سے پھونک رہی تھی۔ جب منہا نے آہستہ سے آنکھوں کو جنبش دی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ منہا میرا بچہ، کیسی طبیعت ہے اب؟ مریم بیگم نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو جلدی سے قریب ہو کر پوچھا۔ میں یہاں کیسے؟ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے۔ ہم لے کر آئے ہیں، تم بے ہوش ہو گئی تھی اسکول میں۔ کچھ کھایا تھا یا نہیں تم نے؟ پریشے نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ ہی بھوک نہیں۔ بکواس بند، ایک لگاؤں گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری، پتہ نہیں کب عقل سے کام لینا سیکھو گی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پریشے نے سختی سے ٹوکتے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اچھا بس کرو تم، پریشے دیکھ نہیں رہی وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پریشان نہ کرو اسے، مریم بیگم نے پریشے کو ٹوکتے کہا۔ جاؤ اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ مریم بیگم نے پریشے کو وہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا، جو مریم بیگم کے ٹوکنے پر بھی مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ جی لاتی ہوں۔ آمنہ تم یہ سب چیزیں اٹھا لو اب، پریشے مریم بیگم کو جواب دیتی آمنہ سے بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی کو جیسے ہی ہوش آیا، حدید سامنے ہی صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ وقفے وقفے سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ وہ جو اٹھنے کی کوشش میں تھی، اپنے قریب حدید کی آواز سن کر جھٹکے سے اس کی طرف چہرہ کیا۔ ایسا کرنے سے ایک تیز درد کی لہر اس کی پٹی میں بندھے سر میں اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زور سے آنکھیں میچے واپس بے دم سی ہوتی تکیے پر سر رکھ گئی۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے میری جانوں کو؟ بتاؤ مجھے، نرمی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے پوچھا۔ جی، حدید کی جانب دیکھتے اذیت سے ایک لفظی جواب دے دیا۔ تکلیف کی وجہ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس کی وجہ سے حدید نظریں چراتا خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اذیت بھری ایک مسکراہٹ ماہی کے ہونٹوں پر آ کر غائب ہوئی تھی۔ کیا تھا اگر آپ پیار سے ایک تسلی بھرا جملہ کہہ دیتے؟ کاش کہ ہم بھی ایک نارمل فیملی ہوتے۔ تکلیف سے سوچتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ماہی اٹھو، یہ پیو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ کچھ دیر بعد حدید ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ ماہی نے حیرت سے آنکھیں وا کرتے اسے دیکھا تھا۔ حدید اس کے یوں دیکھنے پر مسکرانے لگا۔
کیا ہوا ڈیئر وائفی، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ مسکراتے لہجے میں بولا۔ نہیں کچھ نہیں شاہ جی، نظریں جھکائے جواب دیا۔ اٹھو پھر جلدی سے پیو شاباش۔ سہارا دے کر اٹھا کر بٹھاتے اس کے ہاتھ میں باؤل پکڑایا۔ سائیں یہ تو کیا چکن سوپ ہے؟ حدید ناسمجھی سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی تکلیف نہیں سمجھ سکا تھا۔ شاہ جی سائیں میں یہ نہیں پی سکتی، نظریں جھکاتے ڈرتے بات پوری کی۔ کیوں نہیں پی سکتی؟ اس کے جواب پر غصے سے گراتے ہوئے بولا۔ وہ سائیں معذرت، میں نے وجہ پوچھی ہے ماہی، جواب تو مجھے۔ غصے سے تن فن کرتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے متلی آنے لگتی ہے، نظریں چراتے جواب دیا۔ ادھر دیکھ کر جواب دو ماہی، کیوں چکن سوپ سے متلی آتی ہے بتاؤ مجھے۔ آپ جان کر کیا کرو گے؟ آپ نے تو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی بھی بات، تو آپ جان کر کیا کر لو گے؟ زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ جانے آج اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی اس میں کہ آج وہ حدید شاہ کو جواب دے گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے لمبے بالوں میں سختی سے انگلیاں پھنسائے غصے سے گرایا تھا۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں سے جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی، یہ کیا اور کیسے بول گئی تھی۔ وہ اب حدید کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے کانپ گئی تھی۔ اسے اپنی ہونے والی حالت صاف نظر آ رہی تھی، جو اب حدید اس کی کرنے والا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بہت ہمت آ گئی ہے میرے سامنے زبان کھولنے کی۔ ایک ہاتھ سے اس کے بال دبوچے، وہ دوسرے سے چہرہ دبوچے غراتے بولا۔ اس کے غصے کو دیکھتے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بہت بکواس کرنی آ گئی ہے نا، لگاتا ہوں عقل ٹھکانے تمہاری۔ تو ابھی کہتے بازو سے بھی کھینچ کر فرش پر پھینکا، جس سے ماہی کے ہاتھ میں پکڑا گرم سوپ کا باؤل اس کے اوپر ہی الٹ گیا۔ شدید جلن کے باعث ماہی کی چیخ نکل گئی۔ تکلیف سے دوہری ہوتے ماہی کی نظر سامنے حدید پر گئی، جو ہاتھ میں بیلٹ پکڑے اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ماہی کا سانس پل میں رکا تھا۔ نہیں سائیں شاہ پلیز نہیں، معاف کر دیں۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے کو کھسکتے آہستہ آہستہ بولتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آواز تھی کہ حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آ کر جھکا، ماہی نے فوراً دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیے۔ اس کی حرکت دیکھتے حدید اور غصے سے پاگل ہوتے اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ آج جو میں کروں گا نا تمہارے ساتھ، ہمیشہ یاد رکھو گی، خواب میں بھی نہیں بھولو گی، اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بولا۔ شاہ جی نہیں کریں پاپا، پلیز چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گی، خدا را ماما معاف کر دیں۔ حدید کو اسٹور روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ نہیں شاہ جی پاپا پلیز چھوڑ مجھے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے بولی۔ حدید نے جھٹکے سے اسے اسٹور روم میں لے جا کر پٹخا تھا، بغیر اس کی بات کا جواب دیے بیلٹ سے اس کے ہاتھ پیچھے کو کرتے وہاں موجود پرانے سے بیٹ سے باندھ دیے۔ سائیں نہیں کریں پلیز۔ حدید کو اپنے ہاتھ باندھتے دیکھ کر ماہی کا سانس اٹکا تھا۔ اسے سب سمجھ آ گئی تھی وہ کیا کرنے والا ہے، یہ سوچتے ہی جیسے جان نکلتی جا رہی، تبھی اٹکتے مشکل سے الفاظ ادا کی۔ تمہاری عقل ٹھکانے کرنے لگا ہوں، یہ کہتے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑتے باہر نکلتے دروازہ باہر سے لاک کر گیا، یہ دیکھے بغیر ہی کہ ماہی کا سر پھر سے وہاں موجود پرانے سے ٹیبل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا ہے، جہاں سے پہلے زخمی ہوا تھا۔ زخم پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہوا تھا۔ تبھی خون ایک دم ابلتے ہوئے نکلا تھا اور وہ معصوم پل میں اپنے ہوش کھوتی بے جان سی ہوتی چلی گئی۔ پریشا نے منہا کو چکن سوپ بنا کر دیا تھا، جو اس کا فیورٹ تھا، مگر اس میں سے بھی اس نے بس چند چمچ لیے تھے، باقی ویسے کا ویسے رکھ دیا تھا۔ پریشے آمنہ باہر جاؤ، مجھے منہا سے کچھ بات کرنی ہے، احمد صاحب نے کمرے میں آتے کہا۔ منہا باپ کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر چادر درست کرتی اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ احمد صاحب خاموشی سے پاس بیڈ پر بیٹھے اسے غور سے دیکھنے لگے۔
منہا ان کی نظروں سے اب نروس ہونے لگی تھی، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ بولتے۔ تبھی خاموشی سے سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹخاتی ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ احمد صاحب کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہے، پھر گلا کھنکھارتے آخرکار بولے، منہا بیٹا، میں تم سے کچھ جاننا چاہتا ہوں، امید ہے تم اپنے ابو کا مان رکھو گی اور سچ سچ جواب دو گی۔ ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالتے پھر سے بولے، رکھوں گی نہ مان اپنے ابو کا، امید بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ منہا نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنے ابو کو دیکھا، پھر سر جھکائے ہولے سے اسباب میں سر ہلانے لگی۔ تو بتاؤ، الحان زوبیہ کو پسند کرتا ہے، یہ تم سے کس نے کہا؟ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ ان کے سوال پر منہا گڑبڑا گئی۔ ایک نظر باپ کو دیکھا، فوراً نظریں جھکا لی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ بتاؤ منہا، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اب کے لہجہ بدلا تھا، کچھ سختی اور سرد مہری در آئی تھی جس پر منہا تڑپ اٹھی تھی۔ ابو جی، بھائی نے خود بتایا تھا، سر جھکائے کسی مجرم کی طرح اعتراف کیا۔ اپنے ابو کا مان نہیں توڑ سکی تھی، مجبوراً بول پڑی۔ اس کے جواب پر دروازے میں کھڑی مریم بیگم شاکڈ ہوئی تھیں۔ احمد صاحب نے گہرا سانس لیا، جیسے آکسیجن کی کمی ایک دم سے بڑھ گئی ہو۔ اور کیا کہا تھا تم سے؟ اس بار لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ابو جی، منہا بکواس نہیں، صرف سچ سننا ہے مجھے اس بار۔ احمد صاحب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ یہی سوچ ان کو اندر سے کاٹ رہی تھی کہ الحان نے اپنے مقصد کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو استعمال کیا، اسے اتنی تکلیف میں ڈالا، اور منہا پر الگ غصہ آ رہا تھا جو بھائی کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ منہا ساکت نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی جب مریم بیگم کمرے میں داخل ہوتے منہا کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گئی تھیں۔ بتاؤ منہا، جو تمہارے ابو پوچھ رہے ہیں، اور کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ کب سے جانتی ہو تم یہ سب؟ مریم بیگم کے اچانک جھنجھوڑنے پر منہا ہوش میں آتی گھبرا کر وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی ایک دم ڈر گئی۔ امی ابو، قسم سے مجھے کچھ دن پہلے ہی بھائی نے بتایا ہے، ماما مجھے نہیں پتا اور کچھ بھی۔ ڈرتے اٹک اٹک کر بولتے وضاحت دی۔ بتاؤ ہمیں منہا، تم جانتی ہو بتاؤ، ورنہ آج مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مریم بیگم طیش کے عالم میں بولی۔ بس کریں بیگم، اور آرام سے، میں بات کر رہا ہوں نا، آپ ادھر بیٹھیں آرام سے۔ احمد صاحب نے جب منہا کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھا تو مریم بیگم کو اس سے دور کرتے ریلیکس کرنے لگے۔ احمد صاحب، ہاں بتاؤ اب منہا، اور کیا کہا تھا الحان نے تم سے؟ مریم بیگم کو آرام سے بٹھاتے واپس منہا سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے آپ دونوں کو منانے کا کہا تھا، اور پھر منہا سر جھکائے کسی مجرم کی طرح سب کچھ بتاتی چلی گئی جو اس رات الحان اور منہا کے درمیان بات ہوئی تھی۔ تو یہ تھا سب جس کے لیے تم ہمارے سامنے، جو کبھی اپنے لیے نہیں بولی تھی، کل الحان احمد کے لیے بول پڑی، جو خوب، بہت خوب بیٹا جی۔ احمد صاحب طنز کرتے کھڑے ہوئے۔ منہا نے آنسو بھری نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ابو جی، ایک کہ اس کے لبوں سے نکلی کہ مدھم ہوئی تھی۔ بس منہا بی بی چپ، اب ایک لفظ اور نہیں، ٹھیک ہے؟ تم یہی چاہتی تھی نا تمہارے بھائی کو اس کی پسند مل جائے، تو ٹھیک ہے، مجھے رشتہ منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ احمد صاحب نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ کیسی شرط، اور آپ یہ کیا بول رہے ہیں احمد صاحب؟ مریم بیگم ان کے فیصلے پر حیران ہوتی بولی۔ منہا بھی باپ کے بولنے کی منتظر تھی۔ الحان کی شادی ہوتے ہی منہا ہاسٹل میں شفٹ ہوگی اور باقی کی پڑھائی وہیں مکمل کرے گی، اور میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آئے گی۔ جب میں بلاؤں گا تبھی آیا کرے گی، اور ایک دن سے زیادہ یہاں نہیں رکا کرے گی۔ بولو منظور ہے؟ احمد صاحب نے سخت نظروں سے منہا کو دیکھتے پوچھا۔ منہا بس ساکت سی بیٹھی باپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ بولو منہا، جواب دو اب، کہ مریم بیگم بھی سختی سے بولی، وہ بھی شوہر کے فیصلے پر راضی تھی جیسے۔ منہا سر جھکا گئی اور آنکھیں بند کی۔ آنکھوں کے سامنے بھائی کا اداس چہرہ گھومنے لگا۔ بس ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ جی ابو امی، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، ہمت کرتے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ احمد صاحب اور مریم بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تیاری کرو، احمد صاحب سخت لہجے میں کہتے ہی باہر نکل گئے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر منہا، یہ صلہ دیا تم نے ہمیں اتنے پیار کا۔
مریم بیگم افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولی، امی جی پلیز ایک بار میری بات سن لیں، منہا نے بھرائی آواز میں التجا کی تھی۔ بس اور کچھ نہیں سننا مجھے، اور میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا اب جب تک یہاں ہو۔ مریم بیگم سخت نظروں سے اسے گھورتے باہر نکل گئی۔ امی، منہا فوراً سے ان کے پیچھے بھاگی تھی اٹھ کر، مگر چکر آنے پر آگے نہ بڑھ سکی، وہیں گرتے زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی الحان اسے تھام چکا تھا۔ کیا ہوا منہا میری گڑیا؟ الحان پریشان سا اس کا چہرہ دیکھتے بولا۔ منہا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہوتی الحان کے بازو میں جھول گئی۔ الحان فوراً سے اسے اٹھائے بیڈ پر لے جا کر لٹاتے، اس پر کمبل سیٹ کرتے خود باہر کچن کی طرف نکل گیا، اسے ہوش میں لانے کے لیے، پانی لے لانے کے لیے۔ کیا منہا کے لیے کیا گیا احمد صاحب کا فیصلہ صحیح ہے؟ منہا کا اپنے بھائی کے لیے پیار میں اٹھائے گئے قدم کی اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے اسے؟ اپنی رائے کا مکمل اظہار کیجیے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔